दूल्हा अगर इतना ही कह दे कि हुजूर की सीरत पे अमल करते हुए हम दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो अच्छा खासा मूड खराब कर देगी। दूसरी शादी हम जेल कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पता नहीं क्या सोचती है। और अगर हो भी जाए तो कुछ लोग इंसाफ से काम नहीं लेते, नई नई बीवियों को अरबी अंदाज में ले जाते हैं, पुरानी बीवियों को टेका नाका का समोसा भी नहीं खिलाते। आज की बीवियों को भी चाहिए, अगर किसी वजह से शौहर मेंटली हो जाए, अगर किसी वजह से शौहर टेंशन में आ जाए, अगर किसी वजह से शौहर परेशान हो जाए, तो उसकी परेशानियों में इजाफा ना करो, बल्कि उसकी परेशानियों को अपने टैलेंट से खत्म करने की कोशिश करो। आज की बीवियां, शौहर अगर गरीब हो जाए तो उससे सोचती है खुला लेके चले जाए, शौहर अगर बीमार हो जाए तो, शौहर अगर गरीब हो जाए तो सोचती है मैं के चली जाऊं, धमकी देती है मैं के चली जाऊं। मगर देखो हुजूर की बीवियों की जिंदगी से मैसेज निकल के आता है, हर हाल में, चाहे सुख की हालत हो, चाहे दुख की हालत हो, चाहे खुशी की हालत हो, चाहे गम की हालत हो, हर हाल में अपने शौहर पर कुर्बान रहना चाहिए। हज़रत खतीजा रईसा थी, मालदारों में आला मकाम रखती थी, बहुत पैसे वाली, तुम्हारे जैसी पैसा उनके ऐसे तैसे आजू बाजू में। पैसों पे दीवानी बनने वाली हो, ओ अंधो, तुम्हें खतीजा की जिंदगी नहीं दिखती है, ओ अंधो, तुम्हें हजरत सौदा की उम्र नहीं दिखती है, ओ अंधो, तुम्हें जुवैरिया की जिंदगी नहीं दिखती है। देख आका करीम अपनी शबाबियत पर पहली शादी एक बेवा से कर रहे हैं। कहे मेरे महबूब की अहलिया, इनकी खुसूसियत यह है कि तुम्हारे लिए दिगर मर्द हराम हो चुके हैं। मेरा नबी अगर वफात पा जाए, मेरा नबी अगर ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत कर जाए, मेरा नबी अगर हयात ज़ाहिरी से आलम फना से बका की तरफ चला जाए, तो फिर कोई ये नहीं सोच सकता कि ये आयशा है इनसे हम निकाह कर लें, ये फला ये हज़रत जुवैरिया है इनसे हम निकाह कर लें, ये मेरे महबूब की अहलिया थी, अब इनका कौन सहारा है, हम इनसे निकाह कर लें। ये किसी के दिलो दिमाग में आ सकता था, अल्लाह ने पहले ही मना कर दिया। ए मेरे महबूब की बीवियां, तुम्हारी खुसूसियत ये है, तुम्हारी शान ये है कि तुम मेरे महबूब की बीवी हो, तुम्हारे लिए मेरे मुस्तफा के बाद कोई मर्द हलाल नहीं है। अल्लाह ने कहा दुनिया में कोई आयशा की तरह नहीं, खतीजा की तरह नहीं, बीवियां मुस्तफा की उसकी तरह नहीं। ये शरफ कैसे मिला, ये अजमतें कैसे मिली, ये खुसूसियत कैसे मिली? तो मुस्तफा करीम की संगत से मिली, हुजूर की ज़ौजियत में आई तब मिली। ये जुमला पूरे नागपुर के बदअकीदों के खीमे में दौड़ा दो कि जब नबी की बीवी की तरह कोई नहीं हो सकती, कोई औरत नहीं हो सकती, तो भला कोई मुस्तफा की तरह कैसे हो सकता है, नबी की तरह कैसे हो सकता है? बादाए तौहीद के मतवालों व शमे रिसालत के परवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी लगा कर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया मुबारक बशक्ल दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 12 रोज़ा अज़ीम शान सीरत खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आप मुसलसल हर तरह के अनावीन पर खिताब नायाब समात कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी आज भी है और शब नूर तक आप ये प्रोग्राम समात करते रहेंगे। ये प्रोग्राम ख़ास तौर से हमारा खिताब उर्दू सफ़र चैनल पे अपलोड होता है। इस चैनल को आप हमेशा सुनने की कोशिश करें। हमारे समीर भाई का उर्दू सफ़र फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, फॉलो भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और नागपुर के उलमाए दीन का खिताब नायाब भी इनके चैनल पे समात कीजिए। खुल्द में जाएंगे फैज़ रज़ा से चल चल कर, नजदी बिल्कुल नार में जाएगा कट कट कर। जिसका धर्म अलग है वो बैठते हैं हट हट कर, हमारा धर्म एक है हम बैठते हैं सट सट कर। मुलाहिज़ा करें। और आज की इस तकरीर का उन्वान है चैनल वाले को बताना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है हमारे समीर भाई तो पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी कहते हैं
بیانات کو نقل کر کے لوگوں تک پہنچانا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو۔ لیکن آج کل جلسوں کا جو چینل وغیرہ کا حال ہے وہ یہ، پوری تقریر میں کہیں پہ کوئی ایسی بات مل جائے جس سے لگے کہ یہ فلاں خطیب کو اشارہ ہے، فلاں صاحب کو ٹارگیٹ ہے، وہ چینل والے اتنے ہی نکالیں گے، جبکہ مقرر کے دل و دماغ میں وہ بات نہیں رہتی، اور فلاں کا فوٹو لگائیں گے اور کہیں گے مفتی شمس الزمان خان نے دھو دیا ان کو۔ ایسا جھوٹ تھمبنیل لگاتے ہیں کہ بہت سارے چینل والے جہنم میں جائیں گے جھوٹ کی بنیاد پر۔ لیکن بہت سارے لوگ دین کی بات کو پہنچانے کی نیت سے چینل چلاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ انہی میں سے ایک ہمارے بھائی کا اردو سفر ہے، ملاحظہ کریں۔ اہل اسٹیج سے گزارش ہے کہ موبائل کی دنیا سے فری ہو کر ہمیں سن لیں۔ مجھے پتا ہے کہ اہل اسٹیج کے لیے بات تو پرانی ہی رہتی ہے، آموختہ سمجھ کے سن لیا کریں کہ میں شمس الزمان سے سن رہا ہوں۔ میں جب چینل کی عمومی بات کر رہا ہوں تو اسٹیج کی بھی عمومی بات کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ میں نے جس آیت کو پڑھا ہے اس کا ترجمہ اور تشریح میں بیچ میں کروں گا، آپ اسے توجہ کے ساتھ وہاں پہ ذہن رکھیے گا کہ مفتی صاحب نے پڑھا تھا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ پوری آیت کریمہ ہے، شب برات میں اگر فرصت ملے تو اس کو پڑھ لیجئے گا، عام دنوں میں تو وقت نہیں ملتا ہوگا آپ کو قرآن کریم پڑھنے کا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے۔ میں نے اپنا ترجمہ کیا ہے خوبصورت، تم دنیا کی دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ آگے اس کی تفسیر بعد میں۔ امہات المومنین بحیثیت زوجہ، لیکن ہماری تو ایک عادت ہے بھائی، میں اسی عادت پہ چلتا ہوں، اپنے اس اصول سے سمجھوتا نہیں کرتا، چاہے ٹائم رہے نہ رہے۔ آدھی تقریر کو تمہید کے طور پر پیش کرتا ہوں، وہ صرف اہل علم کے لیے رہتا ہے، پھر آدھی تقریر عوام کو دیکھتے ہوئے ان کے من مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کا بھی تعلق متن سے، حاشیے سے، کتاب سے رہتا ہے، تشریح سے رہتا ہے۔ امہات المومنین، امہات یہ جمع ہے، آپ جنہیں امی کہتے ہو، ماں، مومنوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مومنوں کے جان سے زیادہ قریب نبی ہے۔ تمہاری جانوں پر ملکیت مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ آگے کہا اللہ نے وَأَزْوَاجُهُ، اور ان کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، ماں۔ تو امہات المومنین کی خصوصیات پر تھوڑی دیر آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے اور کہ ان کی سیرت سے ہمیں کیا لینا ہے۔ جن کی بہنہ گھر میں نہ سن پائے، جن کی بیویاں گھر میں نہ سن پائے، جن کی ماں گھر میں نہ سن پائے، اسے آپ بہت غور سے سننا، بغیر بات چیت کیے ہوئے، بغیر موبائل میں یہاں اسٹیج سے لے کے وہاں تک فیس بک واٹس ایپ چلائے ہوئے، غور سے سننا۔ ریکارڈ کرنا ہو تو اردو سفر کو سن لینا، سن کے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں کو سنانا۔ کئی ساری فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، امہات المومنین کی فضیلت دیکھو، فضائل دیکھو، مناقب دیکھو۔ اللہ نے اتنا مرتبہ ہم مومنوں کی ماؤں کا کیا ہے اونچا،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، حضرت سودا کا، حضرت عائشہ کا، حضرت صفیہ کا، حضرت اسما کا، حضرت میمونہ کا، حضرت جویریہ کا، حضرت ام حبیبہ کا، حضرت صفیہ کا، حضرت قطبیہ کا، یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ ہاں نہ اپنی ماؤں کا نام آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ماریہ قطبیہ کا جو تذکرہ بعد میں آئے گا، تفصیل آپ کو سناؤں گا۔ اللہ نے کہا ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا، اتنا بلند کہ دنیا میں جتنی خاتون ہیں، دنیا میں جتنی عورتیں رہتی ہیں، یاد رکھو یہ نبی کی بیویاں ان تمام عورتوں میں خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں تمام اپنی بندی عورتوں میں سے انہی منتخب عورتوں کو اپنے محبوب نبی کی بیوی کے لیے انتخاب کر لیا ہے، اپنے مصطفیٰ کی بیوی کے لیے چن لیا ہے، دنیا کے سارے مومنوں کی ماں کا درجہ دے دیا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، یہ مصطفیٰ کریم ہے، آپ نے جن کا مہر ادا کیا یہ آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بیویاں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے مصطفیٰ، اے غیب کی خبر دینے والے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ ایک دوسرے تیسرے مقام پہ اللہ نے کہا یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی عورت ہیں، اے میرے مصطفیٰ کی عورت ہیں، اے غیب کی خبر دینے والوں کی عورت ہیں۔ یا آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ نے قرآن میں میری ماں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ام حبیبہ کا تذکرہ کیا ہے، حضرت سودا کا تذکرہ کیا ہے، حضرت اسما کا تذکرہ کیا ہے، حضرت جویریہ کا تذکرہ کیا ہے، حضرت میمونہ کا تذکرہ کر کے اللہ نے بتا دیا دنیا کی تمام عورتوں میں یہ خوش نصیب عورتیں ہیں جنہیں اپنے محبوب کے لیے میں نے چن رکھا ہے۔ یہ پہلی فضیلت۔ آئیے دوسری فضیلت دیکھیں نبی کی بیویوں کی، ہم سب کی ماں کی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے کہا یہ میرے محبوب کی بیویاں ہیں، یہ ذمہ داریوں پر برقرار رہنے والی ہیں۔ آج کل کی بیویوں کی طرح نہیں، ہم تو تشبیہ بھی دینا مناسب نہیں سمجھتے، مگر نتیجہ نکال کے ہم لائیں گے۔ ذہن ہم آپ کی توجہ کی تمام تر صنفوں کو کھینچنا چاہیں گے، خاص طور سے ماں بہنوں کا۔ ذمہ داری قبول نہیں، ارے ہم کہاں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو ڈھماکہ ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی بیویوں کی ذمہ داری کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنت تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها۔ پوری آیت کریمہ موجود ہے، اس کی آیت کے آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے ان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن للہ، پوری آیت موجود ہے۔ اچھا اس کی تفصیل یہ ہے ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها۔ اچھا ایسا ہوا کہ بیک وقت حضور کے نکاح میں 9 بیویاں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد سب نکاح ہوئے، اور بڑے قلیل مدت میں یہ 9 نکاح ہوتا ہے حضور کا، کیونکہ جب تک حضرت خدیجہ تھی آپ نے کسی سے نکاح نہ کیا تھا۔ تو گھر میں ہوتا ہے، ویسے نبی کی بیویاں یہ ہیں کہ جس طرح نبی دنیا داری سے محفوظ، جس طرح نبی دنیا مافیہا سے بیزار، اسی طرح سے نبی کی بیویاں بھی دنیا داری سے دور۔ مادیت کا کوئی غلبہ نہیں، مگر بیٹھنے دیجئے، یہ وجہل ہیں۔ مولا علی سے اتنا پیار ہے کہ مولا علی کے لیے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم،
یہ عشق کا ہی نتیجہ ہے کہ وہیں سے وجہل لے کے آئے۔ عشق اہل بیت میں یہ بندہ اتنا مست ہے، عشق اہل بیت سے چہرہ اتنا نکھرا نکھرا ہے کہ اللہ ہی کے جانب سے وجہل پڑ گیا، اس لیے نیچے بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، درود شریف پڑھ لے، تھوڑا مسکرا لیے تو اللہم صلی علی سیدنا۔ بیویوں نے، تفصیل کا وقت نہیں، بات آئی ہوگی کہ نانو نفقہ کو آگے بڑھایا جائے، تھوڑا سا خرچ کو آگے بڑھایا جائے، بات یوں ہوئی ہوگی تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، کہا اے مصطفیٰ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر یہ دنیاوی جاہو جلال، دنیاوی ساری چیزیں اگر حاصل کرنا چاہتی ہیں، دنیاوی زینتیں لینا چاہتی ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ تمہیں دے کر کے لے کر کے آسانی کے ساتھ تمہیں میں رخصت کر دوں تاکہ تم دنیاوی زینتوں میں مست ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ آیت جب اللہ نے مصطفیٰ پہ یہ آیت اتاری، تب حضرت عائشہ صدیقہ روایت کہتی ہیں حضور ہمارے پاس آئے، اور 9 بیویاں بھی ہیں، حضور ہمارے پاس آئے، ہمارے درمیان یہ باتیں چل رہی کہ تھوڑا سا نانو نفقہ ہو جائے، تھوڑا سا نانو نفقہ بڑھ جائے، تب حضور نے کہا تھا، اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، کہے میری بیویاں سن لو، اگر تم دنیاوی ساری چیزیں چاہتے ہو، دنیاوی زینت چاہتے ہو، دنیاوی معلومات چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اختیار دے رہا ہوں، یہ اللہ نے کہا ہے اے مصطفیٰ اپنی بیویوں کو اختیار دے دو کہ یہ دنیا چاہتی ہیں یا آخرت چاہتی ہیں، یہ دنیا چاہتی ہیں یا اللہ اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہیں۔ اے مصطفیٰ کریم نے اپنی بیویوں سے خطاب کر کے کہا تمہارے پاس اختیار ہے، یا تو تم اس کا چوائس کر لو یا تو یہ چوائس کر لو، یہ چوائس کر لو، اگر دنیا چاہتی ہو تو ایسا ہے کہ مال و متاع دے کر تمہیں کچھ دے کر ہم تم کو رخصت آسانی کے ساتھ کر دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنیے، او بہنوں ذرا کان کھول کے سننا، او گھروں میں بیویاں بیٹھی ہوئی ذرا کان کھول کے سننا، او ہماری ماں سن لو، خواتین اسلام سن لو، ام المومنین کا جواب کیا تھا، حضرت عائشہ کا جواب کیا ہے، ام المومنین کا جواب کیا ہے، ہم سب کی ماں کا جواب کیا ہے، عائشہ صدیقہ ہے، پیاری بیوی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یہ اختیار دیا ہے، ہم دنیا کی زینت چاہے یا آخرت کو چوائس کریں، آخرت کو سنیے، آخرت کو چوائس کریں، تو یا رسول اللہ سن لیجئے میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، آپ کی اہلیہ ہوں، ہم اس دنیا پر اللہ کو اور آپ کو اور عالم آخرت کو پسند کرتے ہیں، ہمیں دنیاوی زینت نہیں چاہیے۔ یہ فخر دیکھو عائشہ صدیقہ کا، یہ اختیار دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ کا، یہ محبت رسول دیکھو عائشہ صدیقہ کے اندر، یہ حضرت عائشہ کے اندر بحیثیت زوجہ کی حیثیت دیکھو، کہ حضور ہم تو آپ کو چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ دوسری فضیلت، آؤ ذرا تیسری فضیلت بھی سن لو، اب موضوع سے یہ خطاب مل جائے گا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ تیسری فضیلت ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرے محبوب کی بیویاں ہیں، یہ میرے حبیب کی بیویاں ہیں، یہ شفیع المذنبین کی بیویاں ہیں، یہ میرے بندوں کی مائیں ہیں، یہ میرے کونین کے دولہا کی بیویاں ہیں، یہ صاحب محبوب رب المشرقین والمغربین کی بیویاں ہیں، یہ میرے حبیب کی بیویاں ہیں، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، یہ حضرت سودا ہے، یہ حضرت ام حبیبہ ہے، یہ حضرت ام سلمہ ہے، یہ حضرت جویریہ ہیں، ارے یہ وہ ہیں ان کو شرف اتنا مل رہا ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے محبوب کی بیویاں، دنیا میں تم کسی عورت کی طرح نہیں ہو، دنیا کی تمام عورتوں سے تم جدا ہو، تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہے۔ تیسری فضیلت، توجہ ہے، کتنے لوگ غور سے سننا، ذرا وہ ہاتھ اٹھا دیں، جتنے لوگوں کی توجہ گھر بریانی ہوٹل پہ، وہ ہاتھ نہ اٹھائے، چاہے اسٹیج سے یہاں وہاں سے وہاں تک۔ اللہ نے کہا دنیا میں کوئی عائشہ کی طرح نہیں، خدیجہ کی طرح نہیں، بیویاں مصطفیٰ کی اس کی طرح نہیں۔ یہ شرف کیسے ملا، یہ عظمتیں کیسے ملی، یہ خصوصیت کیسے ملی؟
تو مصطفیٰ کریم کی سنگت سے ملی، حضور کی زوجیت میں آئی تب ملی۔ یہ جملہ پورے ناگپور کے بدعقیدوں کے خیمے میں دوڑا دو کہ جب نبی کی بیوی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی عورت نہیں ہو سکتی، تو بھلا کوئی مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نسبت زوجیات حاصل ہو جائے تو دنیا کی کوئی عورت مصطفیٰ کی بیویوں کی طرح نہیں، تو جو مصطفیٰ کریم ہے، جو میرے آقا ہیں، ان کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسے محاسبہ کر لینا چاہیے جو اپنے بڑا بھائی سمجھتا ہے، جو اسے محاسبہ کر لینا چاہیے جو میرے آقا کو اپنی طرح سمجھتا ہے، اسے اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ ہم حبیب نگر کے لوگ حبیب کو چاہنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کو اپنی طرح نہیں کہتے، اپنا بھائی نہیں کہتے ہیں۔ اور اسی سنیت پر ہم سب کا خاتمہ ہو، یہی دعا بھی ہے۔ یہ نبی کی بیویاں ہیں۔ اور تیسری فضیلت سنو، چوتھی فضیلت اللہ نے کہا مصطفیٰ کی اہلیہ ہیں، بندو تمہاری ماں ہے، تو اس لحاظ سے زیادہ ذمہ داری بھی ہے۔ یہ نبی کی بیویاں ہیں تو زیادہ ذمہ داری بھی ہے۔ کہ کیسے؟ کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اس آیت سے پہلے کے حصے کو ملا دو، اس آیت کو ملا دو۔ کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں، یہ میرے نبی کی اہلیہ ہیں، یہ ازواج مطہرات ہیں۔ اگر کوئی معاملہ ان سے سرزد ہو جائے تو انہیں 1 گنا نہیں 2 گنا ملتا ہے۔ ہاں وعید بھی ہے، لیکن وہی یہ مصطفیٰ کریم کی اہلیہ کی بیویوں کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ یہ میرے محبوب کی بیویاں ہیں، یہ میرے بندوں کی ماں ہے۔ ان کی خصوصیت ایسی ہے کہ دنیا کی ہر عورت، دنیا کی ہر خاتون ایک کام نیکی کرے، اجر میں 1 نیکی ملتی ہے، مگر مصطفیٰ کی اہلیہ ہیں، کونین کے دولہا کی بیویاں ہیں، شفیع المذنبین کی اہلیہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ ان کی فضیلت یہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ 1 نیکی کرتی ہیں تو ان کے بدلے میں انہیں 2 اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اجرہا مرتین، 2 اجر۔ آپ کی بیوی کوئی کرے تو 1 نیکی کا 1 اجر ملتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی اہلیہ ہیں 1 نیکی کریں تو 2 اجر، 2 گنا اجر ملتا ہے۔ 10 نیکی کریں 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اور پھر رمضان کی جو خصوصیتیں ہیں، شعبان کی جو خصوصیتیں ہیں، نصف شعبان کی جو خصوصیتیں ہیں، ان میں بڑھاتے چلے جاؤ، کتنی نیکیاں ملی ہوگی اور یہ 2 اجر کیوں ملتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی بیویوں کو 2 اجر اس لیے ملتا ہے کہ 1 نیکی کا اجر تو وہ ہے جو نیکی کرتی ہے، اور 1 اجر یہ ہے کہ میرے محبوب کی بیوی ہے۔ ایک خصوصیت یہ بھی کہ آپ کی بیوی، اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ طلاق دے دیں تو وہ دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، مگر حضور کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کہا لا يحل لك النساء ولا، کیا ہے پوری آیت؟ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، پوری آیت موجود ہے۔ بڑا ڈر لگتا ہے بھائی، یہ چینل کا سوشل میڈیا کا دور، فوراً کہہ دیں گے ان کو تو آیت ہی یاد نہیں ہے، سب کچھ حاضر ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، پوری آیت موجود ہے۔ کہ میرے محبوب کی اہلیہ، ان کی خصوصیت یہ ہے
کہ تمہارے لیے دیگر مرد حرام ہو چکے ہیں. میرا نبی اگر وفات پا جائے، میرا نبی اگر ظاہری دنیا سے رخصت کر جائے، میرا نبی اگر حیات ظاہری سے عالم فنا سے بقا کی طرف چلا جائے، تو پھر کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ عائشہ ہے ان سے ہم نکاح کر لیں، یہ فلاں یہ حضرت جویریہ ہیں ان سے ہم نکاح کر لیں، یہ میرے محبوب کی اہلیہ تھی، اب ان کا کون سہارا ہے، ہم ان سے نکاح کر لیں. یہ کسی کے دل و دماغ میں آ سکتا تھا؟ اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا. اے میرے محبوب کی بیویاں، تمہاری خصوصیت یہ ہے، تمہاری شان یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی بیوی ہو. تمہارے لیے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی مرد حلال نہیں ہے. اور ایک خصوصیت دیکھو، آپ نے ہمیشہ سنا کہ علی اہل بیت میں ہے، فاطمہ اہل بیت میں ہے، حسن حسین اہل بیت میں ہے، مگر یہ شاید کسی نے سنایا ہوگا حضرت خدیجہ اہل بیت میں ہے، حضرت عائشہ اہل بیت میں ہے، حضرت سودا اہل بیت میں ہے، حضرت ام حبیبہ اہل بیت میں ہے، حضرت جویریہ اہل بیت میں ہے، حضرت حفصہ اہل بیت میں ہے، حضرت ام میمونہ اہل بیت میں ہے، حضرت ام سلمہ اہل بیت میں ہے، حضرت صفیہ اہل بیت میں ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ بُيُوتِكُنَّ، اور آگے اللہ نے کہا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جس طرح علی تمام تر گندگی سے پاک ہے، جس طرح فاطمہ تمام تر آلودگی سے پاک ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی بیویاں بھی پاک ہے. ارے کیسی پاکی ہے! حضرت عائشہ کو دیکھو، زنا کی تہمت زمین پہ لگ رہی ہے، زنا کی تہمت زمین پہ لگ رہی ہے. منافق نے وہ ہار والا واقعہ آپ کے دل و دماغ میں ہوگا، تیمم والا مسئلہ جس میں حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، مصطفیٰ کریم پر شکایت ہو رہی ہے. اب دیکھ، حضرت عائشہ کی پاکی کا عالم یہ ہے، زمین پر تہمت لگایا جاتا ہے اور عرش سے صفائی ہوتی ہے. جبریل گواہی دیتے ہیں الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. یاد رکھ، یہ عائشہ ہے جو گناہوں سے محفوظ ہیں. تہمت لگے زمین پر، صفائی اللہ دے. فرش پر صفائی، عرش پر. یہ عائشہ ہیں عائشہ. اب وہ تمام بیویوں کو دیکھو، اتنی شرف والی ہیں. آج کے ڈیٹ میں اگر اتنی شرف والی تو ہو ہی نہیں سکتی. ایک دنیاوی حالات کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں، اگر کوئی سیٹ کی بیوی ہے، عالی شان بنگلہ ہے، دروازے پر بھی اے سی، سیڑھی پر بھی اے سی، ہر جگہ اے سی، نواب کی بیوی ہے، نواب زادہ ہے، تو پہلے ہی سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہے گی، ہے نا. میں تو ترنم خاں کی بیٹی ہوں اور ترنم خاں کے گھر میں آئی ہوں. اے نوکرانی گھر صاف کر، اے نوکرانی تم ایسا کر، اے نوکرانی میرا کپڑا صاف کر، ایسا کر. یہ سارے ناز نخرے ہوتے ہیں، مگر واہر ازواج مطہرات، وارے ہم سب کی ماں. عالم یہ ہے، اتنا شرف اونچا ہے، اتنا شرف اونچا. اللہ نے کلیئر اعلان کیا کہ یاد رکھ، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. یہ رزق کریم کی تفسیر مفسرین کرام نے جنت سے کی ہے کہ یہ مصطفیٰ کی بیویاں، مصطفیٰ کی بیوی جنت میں بھی رہے گی. ان کا علم ایسا ہے کہ حضور کی کتنی وفاداری کر رہی ہیں. آج تم تڑک سے بات کرنے والی ذرا سن، یہ بھی بہت بڑا عالمیہ ہے. حضور کی بیویوں کی سیرت ہمارے علم میں ہے ہی نہیں. ہم نے اکثر بارہا شادی کے موقع پر خطاب میں کہا تھا کہ صرف تیاری کرتے ہو کہ کرسیاں، صوفہ، تیاری کرتے ہو جہیز کے سامان 6-7 مہینہ سے اسی پر، ولیمے کا وغیرہ وغیرہ کا، بینڈ پارٹی کا. ارے خدا را اس کی بھی تیاری کر لو، جب شادی کا وقت آئے نا تو حضور کی رشتہ ازواجی والی زندگی پڑھ لیا کرو. حضور کا بحیثیت شوہر کردار کیسا ہے وہ 6 مہینہ پہلے ہی سے پڑھنا شروع کر دو، تاکہ بیوی سے جھگڑا نہ ہو، ساس سے جھگڑا نہ ہو، سسر سے جھگڑا نہ ہو. بیوی کو پاؤں کا دھواں نہ سمجھو،
इसी तरह लड़कियों को भी चाहिए, ये फिल्मी दुनिया की हीरोइन को फॉलो करने वाली, अरे बहना तुम्हें तो हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ना चाहिए था कि किस तरह से हुजूर से पेश आ रही हैं। तुझे तो हजरत आयशा का किरदार मालूम करना चाहिए था कि किस तरह से आका करीम के साथ पेश आ रही है। तुझे तो वो 50-60 साल खातून हजरत सौदा की जिंदगी देखना चाहिए था कि किस तरह से हुजूर पे कुर्बान हो रही है। तुझे तो हजरत जुवैरिया की तारीख मालूम करने चाहिए थी कि किस तरह बनु मुस्तलक से जुदा होके आई थी और अपने बाप को मुस्तफा करीम की गुलामी पर कुर्बान कर देती है। तुझे तो ये सीखना चाहिए था, लेकिन तुम हो कि इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर बदतमीजियों में मस्त हो, नबी की बीवियों की जिंदगी को, अपनी माओ की जिंदगी को नहीं पढ़ती हो। खुदा की कसम, अगर अपनी माओ की जिंदगी को पढ़ लो, सीरत खदीजा पढ़ लो, सीरत आयशा पढ़ लो, सीरत अज़वाज मुतहरात पढ़ लो, तो यकीन जानो तुम्हारा शौहर अपने दिल में तुम्हें रखेगा। सास भी कद्र करेगी, ससुर भी कद्र करेगा। तुम यहां भी जन्नती बन के रहोगी, वहां भी जन्नती बन के रहोगी। लेकिन आलम यह है, हजरत खदीजा की जिंदगी देखो भाई, बीवी होकर किस तरह से, अच्छा ऐसी बीवी, आपके पास तो 60 लाख बैलेंस होगा, 50 लाख बैलेंस होगा। हुजूर की पहली बीवी जो 25 साल की उम्र में हुजूर की शादी होती है, हजरत खदीजतुल कुबरा 40 साल जिंदगी में बेवा थी, बेवा। हजरत आयशा की उम्मुल मोमिनीन की शादी पर ऑब्जेक्शन करने वाले पाखंडियों, क्या तुझे हजरत खदीजा इनकी शादी नजर नहीं आती? तुझे 9 साल की उम्र दिखती है, हजरत खदीजा की 40 साल जिंदगी नहीं देखती। अगर वो कौन नौजवान है जो पहली शादी बेवा से कर रहा है? 11 शादियां होती है, बख्तलाफ रिवायत 13 खातून निकाह में है। हजरत 13 खातून, 11 शादियां, 11 बीवियां हैं। जो भी इख्तलाफ है उनमें फकत एक ही कुंवारी है, हजरत आयशा। ओ अंधो, तुम्हें खदीजा की जिंदगी नहीं दिखती है। ओ अंधो, तुम्हें हजरत सौदा की उम्र नहीं दिखती है। ओ अंधो, तुम्हें जुवैरिया की जिंदगी नहीं देखती है। देख, आका करीम अपनी शबाबियत पर पहली शादी एक बेवा से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि मैं किसी मौजू पे बात करने लगता हूं तो मुझे टाइम का ख्याल नहीं रहता, लेकिन रखना चाहिए। ये हज़रत खदीजा है। खदीजा कहा अपने गुलाम को, हुजूर से कहा, कहलवा भेजा कि हमारा माल तिजारत की तरफ ले जाइए, माल ज़रा बेचवा के लाइए। अपने खादिम को साथ लगा दिया। अभी शादी नहीं हुई थी। हज़रत खदीजा चेक कर रही थी कि कैसे हैं। यकीन था मजीद कामयाबी उस पर हासिल करने के लिए। का कैसे हैं? जब तिजारत करके हुजूर आते हैं, वापस लौटते हैं, तो गुलाम से पूछा कि क्या क्या देखा? का क्या क्या देखा? अरे जहां जहां मुस्तफ़ा चल रहे थे, बादल साथ साथ चल रहा था। फला मकाम पे इसने ऐसा कहा, फला मकाम पे इसने ऐसा कहा। ये अमानत, अमानत का आलम ये। इसी अमानत पर तो हजरत खदीजा दीवानी हो गई थी। पैसों पे दीवानी बनने वाली हो, अपने शौहर के अंदर देख, अमानत है कि नहीं, अमीन है कि नहीं, सादिक है कि नहीं, इंसाफवर है कि नहीं, सच्चा है कि नहीं, ये क्वालिटी देख। क्या क्या देखती हो? अब हजरत खदीजा से निकाह होता है। हजरत खदीजा रईसा थी, मालदार में आला मकाम रखती थी, बहुत पैसे वाली।
तुमड़े जैसी पैसा उनके ऐसे तैसे आजू बाजू में। अब हुजूर से शादी होती है, तवज्जो रहे, हुजूर से शादी होती है। आज अगर सलामी मिल जाए तो शौहर को नहीं दूंगी, अगर पैसा मिल जाए मुंह दिखाई तो नहीं दूंगी। ठीक है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे हवाले है, शरीयत तुमको इजाजत नहीं, शरीयत शौहर को इजाजत नहीं देती कि औरत के मिल्कियत में तुम्हारा हक हो, पैसा हो शौहर का हो। लेकिन याद रख, वफादारी शौहर से ऐसी होनी चाहिए। खूब माल है, हुजूर के निकाह में आ गई हजरत खतीजतुल कुबरा, माल इतना है हुजूर की निकाह में आ गई। तब हजरत खतीजा ऐलान करती है कि आज अपना सारा माल अपने महबूब नबी के दीन के लिए लुटाती हो। मेरी सारी दौलत पर मुस्तफा की मिल्कियत है, मेरी सारी दौलत पर मेरे शौहर नामदार की मिल्कियत है, मेरी सारी दौलत पर मेरे आका की मिल्कियत है। मेरे आका जिस जिस तरफ चाहे, जैसे जैसे चाहे, हमारे माल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी बीवी रही होगी, अरे भैया टाइम कम है हमारे तकरीर के लिए, कैसी बीवी रही होगी। अल्लाह अकबर, इतना प्यार हजरत खतीजतुल कुबरा से। आप देखो ना, आज अगर शौहर बीमार हो जाए, चश्मदीद गवाह मैं हूँ, एक मेरा जान पहचान का है, उसको जो है ना एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई जो पटौवा बीमारी कहते हैं, जो पट जाती है। तो पता है 3 बच्चे की माँ थी, छोड़ के चली गई। क्या ये बीमारी है? अल्लाह अकबर। आज की बीवियां, शौहर अगर गरीब हो जाए तो उससे सोचती है खुला लेके चले जाए, शौहर अगर बीमार हो जाए तो, शौहर अगर गरीब हो जाए तो सोचती है मैं के चली जाऊं, धमकी देती है मैं के चली जाऊं। मगर देखो हुजूर की बीवियों की जिंदगी से मैसेज निकल के आता है, हर हाल में, चाहे सुख की हालत हो, चाहे दुख की हालत हो, चाहे खुशी की हालत हो, चाहे गम की हालत हो, हर हाल में अपने शौहर पर कुर्बान रहना चाहिए, है ना। जितने लोगों को बात समझ में आ रही है भाई हाथ उठा देंगे। हर हाल में, हर हाल में। अब देखो ना, हुजूर पे जब पहली वही उतरी तो हुजूर आए, कहा मुझे कंबल ओढ़ाओ, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ। कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। अच्छा, ये कांपना थरथराना डर के मारे नहीं, एक तसव्वुफाना जवाब देता हूं। मेरा नबी, वजुल भाई अगर इस तरफ मेरी तरफ चेहरा हो जाए तो, मेरा नबी बशर भी है, नूर भी है। अगर मैं मेराज पे बात करूं तो खुदा की कसम आपका दिल दिमाग ताज़ा हो जाएगा, लेकिन उस तरफ नहीं ले जाऊंगा। मेरा नबी बशर भी है, नूर भी है, फरिश्ते नूर हैं। और फरिश्ते जब मुस्तफ़ा करीम से मिला करते थे तो मेरे नबी हालत बशरियत से, हालत बशरियत से हालत नूर की तरफ आते थे, इसलिए कि नूर की मुलाकात नूर से हो। और जब फरिश्ते चले जाते थे तब मेरा नबी हालत नूरानियत से बशरियत की तरफ आते थे, इसलिए पसीने पे पसीना आता था। ये एक इल्मी जवाब रख लो। अब आका करीम देखो, नूर भी है, बशर भी है। आए कहा मुझे चादर ओढ़ा, मुझे कंबल ओढ़ा। हजरत खतीजा देख के डर नहीं गई। कैसी बीवी है, बहसियत ज़ौजा देखो। अरे अभी तो खतीजा पे सुन रहे हो, अभी 11 बीवियों का 10वीं बीवी का तस्करा बाकी है। ये डर गई, डरी नहीं। कहे मेरे शौहर आप न घबराए, आप न घबराए, अल्लाह पे भरोसा देख, तवक्कल अल्लाह देख। कहे मुस्तफ़ा आप न घबराए, अरे अल्लाह आपके साथ तो बेहतर ही करने वाला है, अल्लाह आपके साथ तो भलाई करने वाला है। इसलिए कि आप तो सिले रहमी करते हैं, आप तो लोगों का दिल जो टूटा हुआ रहता है जोड़ते हैं। आप तो बड़ों पे शफकत, छोटों पे शफकत करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, आप तो हर हुकूक का ख्याल रखते हैं। अल्लाह आपको किसी सजा में मुब्तला नहीं करेगा। हजरत आयशा, हजरत खतीजा दिलासा दे रही हैं, आज की बीवियों को भी चाहिए, अगर किसी वजह से शौहर मेंटली हो जाए, अगर किसी वजह से शौहर टेंशन में आ जाए, अगर किसी वजह से शौहर परेशान हो जाए, तो उसकी परेशानियों में इजाफा ना करो, बल्कि उसकी परेशानियों को अपने टैलेंट से खत्म करने की कोशिश करो। का घबराए नहीं, हजरत खतीजा ने ऐसा कहा था, घबराए नहीं। आप तो अल्लाह के महबूब है ना, आपको यकीन नहीं होता ना, चलिए हजरत वर्का बिन नौफल के पास। अब तफसील नहीं, बस इशारा है। वैसे सौजा देखो हुजूर हजरत खतीजा का किरदार क्या है, बीवियों को भी समझना चाहिए। और अगर देखो थोड़ा सा तंगी आ जाए तो परेशान हो जाते हो,
لاک ڈاؤن میں پریشان ہو گئے تھے، حضرت خدیجہ پر بھی پابندیاں لگائی گئی تھی۔ شیب ابی طالب کی تنگیاں بڑی مشہور ہے، 3 سال تک حضور کے خاندان پہ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، نہ کوئی باہر والا اندر جا سکتا تھا، نہ اندر والے کی باہر والے کسی سے مل سکتے تھے۔ 3 سال تک، اس 3 سال کے اندر حضرت خدیجہ بھی ظلم کو سہ رہی ہے، حضرت خدیجہ بھی تمام تر مصائبوں کو، پریشانیوں کو جھیل رہی ہے، مگر زبان پہ اف تک نہیں ہے۔ اپنے شوہر کا پیار دن بر دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حضور کا بھی کام کیا کرتی تھی، گھر کا بھی کام کیا کرتی تھی۔ آج اگر پیسہ ہو جائے تو ارے ہم تو فلاں گھر کی بیٹی ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں۔ دیکھ، ارے غار حرا حضور جاتے تھے، حضرت خدیجہ وہاں کھانا پہنچانے جایا کرتی تھی۔ یہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ کے بعد جب تک آپ نکاح میں رہی، حضور نے کسی اور سے شادی نہیں کیا۔ کتنا پیار دی ہوگی، اور حضور نے کتنا پیار دیا ہوگا کہ حضور آخری سانس تک، ظاہری زندگی جب تک تھی تب تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ اور جب جب حضرت خدیجہ کی سہیلی آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، کہتے اس کو دیکھ کر خدیجہ کی یاد آتی ہے۔ ہر بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ کی زندگی دیکھ لو، ان کے بعد نا حضرت عائشہ سے نکاح ہوتا ہے، اور رخصتی سے پہلے پہلے حضرت سودا سے شادی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے تاریخ کی، کہ اس پہ عمر پہ بات کی جائے، اور کس کس مذہب میں کن کن لوگوں نے کتنی عورتوں سے شادی کیا، یہ الگ موضوع ہے۔ حضرت سودا کی وفاداری دیکھو، عمر دراز ہیں، ضعیفہ ہو گئی تھی۔ حضور کا انصاف یہ کہ ہر بیوی کو اپنا حق دیا کرتے تھے میرے آقا، اور باری باری جہاں جہاں باری رہتی تھی حضور وہاں جایا کرتے تھے۔ حضرت سودا جب آخری حالت میں تھی تو ان کی وفاداری دیکھو، بحیثیت زوجہ ان کا کردار دیکھو۔ حضور کے حجرے سے دور تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی تھی، یا رسول اللہ، میں اجازت دیتی ہوں کہ ہماری تاریخ میں ہماری باری جو رہتی ہے، آپ یہ باری کسی اور زوجہ کو عطا کر دیں۔ اتنا انصاف دیکھو۔ آج اگر گھر میں سوتن آ جائے، ارے بھیا سوتن تو چھوڑو، دولہا اگر اتنا ہی کہہ دے کہ حضور کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، تو اچھا خاصا موڈ خراب کر دے گی۔ دوسری شادی ہم جیل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، پتہ نہیں کیا سوچتی ہے۔ اور اگر ہو بھی جائے تو کچھ لوگ انصاف سے قائم نہیں لیتے، نئی بیویوں کو عربین تاج میں لے جاتے ہیں، اور پرانی بیویوں کو ٹیکا ناکا کا سموسہ بھی نہیں کھلاتے۔ ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضور نے کتنا انصاف سے کام لیا تھا، بیویوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت جویریہ، بیک وقت 9 بیویاں نکاح میں تھیں، سب ایک دوسرے سے پیار کرتی تھیں، ایک دوسرے سے محبت کرتی تھیں، اور ایک دوسرے کے علم و ادب کا حق ادا کرتی تھیں، ادب بجا لاتی تھیں، کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ اگر بشری تقاضے کے مطابق کچھ ہو بھی جائے تو اب وہ دیکھو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا کے گھر میں حضور کی باری تھی۔ حضور جب ایک بار گئے تو حضرت سودا کے گھر میں حضور آرام فرما تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ حلوہ بنا کے لے کے آئی۔ عالم یہ تھا کہ جس گھر میں حضور کی باری، وہی گھر کی خاتون کھانا بنائے گی، سب کچھ کرے گی، باہر کوئی سے کوئی نہیں لائے، لیکن حضرت عائشہ حلوہ بنا کے لے کے آئی۔ جیسے لے کے آئی کہ حضرت سودا کا موڈ ہو گیا گرم، کہہ رہے ہمارے گھر کی باری ہے، تم اپنے گھر سے لا رہی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کم عمر تھی۔ شادیوں کے مقاصد پہ بات کروں تو کبھی مفتی تنویر سعدی صاحب سے سنیے گا، جمعہ کے خطاب میں سلسلہ وار، کہا ارے کیوں لائی ہو، آج تو ہمارے گھر ڈیوٹی ہے۔ حضور مسکرا رہے ہیں دیکھ کر کے۔ حضرت عائشہ نے کہا خاموش رہیے، اگر نہیں کھلانے دیجیے گا تو آپ کے منہ میں ہم لپ دیں گے، قاعدے سے چپکا دیں گے آپ کے منہ میں۔ حضرت سودا
کہا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا حلوہ حضور کو کھلاؤ. اتنا جب کہی تو حضرت عائشہ حلوہ اٹھائی اور حضرت سودا کے منہ پہ لپیٹ دی. کتنا آپس میں پیار ہے. اب حضرت سودا گرم ہو گئی, غصے میں آ گئی. بشری تقاضے کے مطابق تو حضور نے کہا اے میری پیاری بیوی سودا کیوں غصاتی ہو؟ ارے لو میں عائشہ کا ہاتھ پکڑتا ہوں, تو بھی عائشہ کے منہ میں لپیٹ دے. حضرت سودا نے بھی لپیٹا. یہ پیار دیکھو, اور یہ بھی دیکھو کہ عائشہ کو کتنی فکر حضور کی. حلوہ لا رہی ہیں اور صرف کھانے پینے کی فکر نہیں. روایتوں میں آیا حضرت عائشہ کی نیند کبھی کبھی کھلتی تو وہ بستر پر اندھیری رات میں ہاتھ ٹوٹو کے دکھتی, میرے آقا کہاں ہیں, میرے آقا کہاں ہیں. کئی روایتیں ایسی ملتی ہیں حضور رات رات میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے, روتے, اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے, ایک کونے میں جا کر دعائیں کرتے. کبھی ایسا ہوتا عائشہ صدیقہ اٹھتی, ہماری ماں اٹھتی, ام المومنین اٹھتی, کہا میرے آقا کہاں ہے, بستر پہ نہیں, دیکھتی نہ کہاں ہے. ایک روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی ٹو رہی تھی, چھو رہی تھی, حضور کے قدمے ناز پہ ہاتھ پڑ گیا, اطمینان مل گیا, میرے آقا موجود ہے, میرے آقا موجود ہے. حضور نے کہا عائشہ کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ فکر مند ہو گئی تھی کہ میرے آقا کہاں چلے گئے ہیں. ایک بیوی کو شوہر کا کتنا خیال ہے. صرف یہی نہیں, ایک مجلس سے حضور اٹھے, ایک باغ میں چلے گئے, کافی دیر ہو گیا, آپ تشریف نہیں لائے. حضرت عائشہ اٹھ گئی اور ڈھونڈتے ہوئے چلی گئی. پتہ نہیں کافروں کا حملہ ہوا ہوگا, پتہ نہیں دشمن حملہ کر دیا ہوگا, میرے مصطفیٰ کریم کہاں چلے گئے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے باپ دیوانہ وار جب پہنچتی ہے ایک باغ میں, اللہ کے محبوب اللہ کو یاد کر رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے. عائشہ صدیقہ نے دیکھا, بے ساختگی میں آواز نکلی, یا رسول اللہ. حضور نے کہا کون ہو؟ کہا میں عائشہ. کہا کون عائشہ؟ کہا میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. فوراً کا ابو بکر کی بیٹی ہوں. حضور نے پھر بعد میں کہا اے عائشہ, ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب میں اللہ کی یاد میں اس قدر ڈوب جاتا ہوں. کسی شاعر نے کہا تھا تم ہوتے ہو اس طرح گویا جیسے کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں شوہر اگر تھوڑی دیر نہیں آئے تو عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے باغ پہنچ گئی. آج اگر شوہر ممبئی چلا جائے, ارے جانے دو یار, اچھا موقع ہے یار موبائل چلانے کا, اچھا موقع ہے, جانے دو اس کو. اگر دو والی ہے تو اور مزہ آئے گا اس کو. دوسری والی سمجھ گئے نا, ایک سے شادی اور ایک سے کانٹیکٹ کا اچھا موقع ہے. نالائقو عبرت حاصل کرو, بدتمیزیو سبق حاصل کرو, اسلام پہ قائم رہو. کہا ارے پوچھو شوہر سے, یہ محبت ہے. آپ ممبئی پہنچ گئے, آپ نے ناشتہ کیا. شوہروں تم سے بھی کہوں گا بیویوں کے اس فون پر پچھتانا اور غصانا نہیں, یہ اس کی محبت ہے کہ تمہیں یاد کر رہی ہے. یہ عائشہ صدیقہ ہے, یہ حضرت سودا ہیں. اور حضرت جویریہ کو سنا کر اپنی بات ختم کر دوں, وہ سن لیجئے, ورنہ ایک تفصیل گاروں کی کرنے لگوں بہت وقت زیادہ ہو جائے گا. یہ قبیلہ بنو مستلق یا پھر جو بھی عربی عبارت کا جھگڑا ہو, پوچھ لیجئے گا عربی دان لوگوں سے, میں تو اردو داں میں بھی میرا شمار نہیں ہوتا ہے. حضور گئے اور اس قبیلے والے کو پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے, چلو آج مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جائے. مسلمانوں کا لشکر گیا, اس قبیلے والوں پر فتح اسلام مسلمانوں نے حاصل کی. اسلام کا جھنڈا اس کنویں کے پاس بھی لہرا گیا اور اس قبیلے کو شکست فاس ہوئی. اس میں جن جن کو قیدی بنایا گیا تھا, اس میں حارث کی بیوی, حارث کی بیٹی جویریہ تھی, ہم سب کی ماں ام المومنین جویریہ. جب مدینہ شریف میں لایا گیا, حارث کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کو قیدی بنایا گیا ہے, تو وہ بہت مال و زر لے کے آیا تھا. کئی سارے اونٹ لے کے آئے کہ میں اپنی بیٹی کا فدیہ دے کر کے آپ جو ہے جویریہ کو آزاد کرا کر کے لے آؤں گا.
आया तो रास्ते में 2 ऊँट, अपने सारे ऊँट को देखा कि बड़ा बढ़िया ऊँट कौन सा है, कहा ये तो सब रख लेंगे। 2 ऊँट को छुपा के रख दिया था रास्ते में, छुपा के हारिस आया हुजूर के पास। हुजूर ने फौरन देखा तो कहा वो जो 2 ऊँट छुपा के रखे हो कहाँ है? कह रहे हमने छुपाया, कैसे पता चल गया? भाई अल्लाह का प्यारा नबी मालूम होता है। का देर किस बात की है, हमें कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत जुवैरिया के वालिद पढ़ लेते हैं, इस्लाम में आ जाते हैं और कहा या रसूल अल्लाह हमारी बेटी को आज़ाद कर दीजिए ना, ये फिदिया का माल है, ये मालो ज़र है। हुजूर ने कहा जुवैरिया को लाया जाए और जुवैरिया को इख्तियार दिया जाए। कहा तुम्हारा बाप तुम्हें ले जाना चाहता है, अब तुम क्या पसंद करती हो? हजरत जुवैरिया ने अपने बाप से कहा था, ए मेरे वालिद सुन लीजिए, अब तो अपने महबूब की, मुस्तफा की गुलामी पे फख्र करती हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हजरत जुवैरिया भी इस्लाम में दाखिल होती है। हुजूर ने उन्हें भी अपने निकाह में दाखिल करके आपको तमाम तर फजीलतों का हामिल बना दिया। ये हजरत जुवैरिया थी, हुजूर से इतना प्यार, अपने ससुराल वाले को छोड़ दिया, ससुराल वाले को छोड़ दिया। आज ज्यादा कुछ मत बोलिएगा, मैके चले जाएंगे। मैके वाले को छोड़ दिया, ससुराल वाले को नहीं, मैके वाले को। ज्यादा हमको एड़ी टेढ़ी मत दिखाइएगा, मैके चले जाएंगे। जाओ ना, जब तक माँ बाप जिंदा है ठीक है, जहां माँ बाप दुनिया से गए सारी हेकड़ी तकड़ी निकल जाएगी। होश के नाखून लो लड़कियों। मैं उन बाप से भी कहूंगा, उन माओ से भी कहूंगा, अरे तुमको सताया है, आ जाओ, तुम एक बाप की बेटी हो, तुम आ जाओ, उसको हम देख लेंगे। ये लोग भी दूरियां पैदा कर देते हैं। एक मैं आपको 2-4 जुमलों का एक लतीफ़ा वाकया सुनाऊं, ये हकीकत से ताल्लुक रखता है। एक बेटी ने गरम शौहर से झगड़ के फोन किया, माँ अब मैं 1 मिनट भी इसके घर में नहीं रह सकती, इस कमीने कम वक्त के। याद रखो शौहर है, कमीना तो दूर, नाम भी लेना बेअदबी है। 1 मिनट नहीं रह सकती। वो माँ कितनी लाजवाब थी, फौरन जवाब देती है, खामोश, चुप। कम माँ क्यों? अरे हम नहीं रह सकते। कहा बे पहले ही से तेरी एक बहन तलाक लेके मेरे सर पे सवार बैठी है, तू भी यही करना चाहती है? लड़ा उसी घर में, सारा भूत उसका उतर गया। अब फिर वही शौहर, फिर वही पुलाव, फिर वही बिरयानी, वही सब कुछ चलने लगा। ये हुजूर की बीवियां हैं। और अदब पे बात चली तो वो सुन लीजिए, हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं, हजरत अमीर माविया की बहन है उम्मे हबीबा। जब वो इस्लाम लाई तब तक हजरत अमीर माविया भी इस्लाम नहीं लाए थे, तब तक हजरत अबू सुफियान भी इस्लाम नहीं लाए थे। और जब हुजूर की निकाह में आ गई तब तक दोनों इस्लाम नहीं लाए। हजरत उम्मे हबीबा हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा। सुन लो इश्क अपने उस शौहर से कितना करना चाहिए। वो तो मेरे आका हैं, उनका अशीर भी नहीं हो, अशीर भी नहीं हो सकता, लेकिन तुमको तो ज़रूरी है सीरत अज़मास पे अमल करके अपने शौहर की वफादार बन जाओ। ये हजरत उम्मे हबीबा हैं। हजरत अबू सुफियान को जब पता चला, कुफ्र की हालत में थे, तब जब पता चला उम्मे हबीबा ऐसी वैसी हुजूर के निकाह में चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सख्त दिल काफिर उस वक्त हजरत अबू सुफियान, लेकिन बाद में इस्लाम लाए। हजरत अमीर माविया उन्हीं के बेटे हैं, फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए। उन दोनों शख्सियतों पर तबर्राबाजी करने वाले होश के नाखून लो। हजरत अबू सुफियान भी सहाबी है, हजरत अमीर माविया भी सहाबी है। जब वो सहाबियत में आ गए, अरे सुन, जब तुम तौबा करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है हमारे गुनाह माफ हो गए, हज उम्रा करके आते हो हमारे गुनाह माफ हो गए। वो तो सहाबी है, सहाबियत का दर्जा जैसे ही मिला पहले के गुनाह खत्म कर दिए गए। अब उसे तुम पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यही सुन्नियत है, यही मौलाइयत है। हर सहाबी का दब्बा चलाओ। यही मौलाइयत है कि तुम्हारे सीने में हजरत अबू बकर का इश्क भी हो। यही मौलाइयत है तुम्हारे सीने में हजरत उमर का इश्क भी हो। यही मौलाइयत है तुम्हारे सीने में हजरत उस्मान गनी का इश्क हो। यही मौलाइयत है तुम्हारे सीने में हजरत जुबैर का इश्क हो, हजरत तलहा का इश्क हो, हजरत तमाम सहाबी का इश्क हो।
بدری صحابہ ہدی صحابہ جتنے صحابہ ہیں ان کا عشق یہی مولائیت ہے. اگر مولائیت کا دعویٰ ہے تو ہر صحابی سے پیار کرنا ہوگا، اور ہماری مولائیت کو بھی کوئی جدا نہیں کر سکتا. کوئی مائی کا لال اس مولائیت کا جنازہ نہیں نکال سکتا. اگر اس مولائیت کا جنازہ کوئی نکالنا چاہے تو کہیں نہ کہیں ٹارگٹ حضرت عمر کو کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ٹارگٹ حضرت عثمان غنی کو کر رہا ہے. حضرت ابو بکر وہ مولائی ہے، حضرت عمر وہ مولائی ہے کہ جب مصطفیٰ نے کہا تھا، جب آقا نے کہا تھا، جب کونین کے دولہا نے کہا تھا غدیر خم پر من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو سب سے پہلے اپنی مولائیت کا اعلان کرنے والے یہی ابو بکر ہے، یہی عمر فاروق ہے. کہ ام حبیبہ ہیں. میں بہت خوبصورت واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت ابو سفیان آئے شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں. حضور کی بیوی ہو چکی تھی حضرت ام حبیبہ. باپ آیا تھا، خوش ہو جاتی، تڑپ جاتی. حضور کے گھر میں حضرت ابو سفیان آئے کفر کی حالت میں ملنے. جیسے ہی حضور کے بستر مبارک پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، ام حبیبہ نے حضور کے بستر کو اٹھا کے رکھ دیا. وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے، حضور ام حبیبہ نے اس بستر کو موڑ دیا کہ اے بابا آپ رک جاؤ، تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہو. بستر اٹھایا، موڑ دیا کہ آپ بیٹھ جاؤ. بابا نے کہا ہم تو تمہارے باپ ہیں، تم تو ہماری بیٹی ہو، بستر کیوں موڑ دیا؟ تب انہی کی بیٹی حضور کی پیاری بیوی ام حبیبہ کہتی ہیں اے میرے بابا یہ پاک بستر ہے، یہ پاک نبی کا بستر ہے. اے میرے باپ تم ناپاک ہو، تم ناپاک ہو، تمہارا کردار اس وقت ناپاک ہے. اے میرے باپا ایک ناپاک پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. یہ کیسا عشق تھا بیویوں کا، کیسا کردار تھا بیویوں کا. او بہنوں تم بھی اپنا کردار درست کر لو. وقت نہیں، بس ایک شعر سے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. یہ قصہ لطیف اب نہ تمام ہے، یہ جو کچھ بیان ہوا بس آغاز باب تھا. وآخر دعوانا الحمد.